व्यूअर्स अ वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। पाकिस्तान कहा था इसके बनाने से बसें बनाने और रेलवे ऑरेंज ट्रेन बनाने कुछ नहीं होगा, आपको इमेंसिपेट करना पड़ेगी ताकि बजाय इसके कि हम ये फख्र करें कि टर्की से आगे इंजीनियर काम करने के लिए चाइना से आ गया लोहा या चाइना से लोग आ गए, हमारे बच्चे इतने एजुकेटेड होने चाहिए कि वो ये तमाम चीज़ें वो खुद बना रहे हों। तो ये तब होगा जब एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी होगी। लेकिन फ़िलहाल जिस केस को मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ उसके बाद इकॉनमी पर ज़रूर आऊँगा मैं, वो ये कि एजुकेशन किसी भी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी बशमूल पहले 9 महीने के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़र नहीं आ रही। मैं आपको बड़ी छोटी सी लेकिन बड़ी दिलखराश और बड़ी अहम मिसाल देने लगाऊँ। भेरा के करीब कस्बा खान मोहम्मद वाला गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जो है 1 साल से हुकूमत की बेहिसी का शिकार है। वहाँ पे बेसिकली वाहिद गर्ल्स हाई स्कूल है, 35 साल पुरानी इमारत है, खस्ता हाली का शिकार है। 2 कमरों की छत थी, वैसे ही 2 कमरों की छत थी वो, और वो 1 साल से गिरी हुई है। बाकी कमरों की छतें बहुत सीधा है जो किसी वक्त भी गिर सकती है। 600 से ज़ायद बच्चों की ज़िंदगी ऑब्वियसली ख़तरे में, अगर हुक्मरान समझेंगे ये उन्हीं की बच्चियाँ हैं और जिनके वोट से वो यहाँ तक पहुँचते हैं। 35 डिग्री की गर्मी में बच्चियाँ जो हैं वो बाहर बैठ के पढ़ने मजबूर हो गई। ऑब्वियसली छतें तो गिर चुकी हैं, तो अगर ये प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट के बच्चों और बच्चियों को पढ़ना पड़े यहाँ पे, तो फिर तो सबसे पहले आई थिंक ये स्कूल ठीक हो। ये इसकी विजुअल्स आपके सामने चल रहे हैं स्कूल के हालात के। इमारत गिरने का ऑब्वियसली खौफ है, इसके बावजूद बच्चियाँ जो वहाँ पढ़ रही, ये असल जिहाद है, कलम का भी और जान का भी, कि इस हालात में भी एजुकेशन हासिल करना। ऑब्वियसली जो तालिबान के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल डिफरेंट है, ये असल जिहाद है। और यहाँ के हल्के के जो मौजूदा MNA हैं मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर मुख्तार भरत है, जो जहाँ जीते हुए हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। और हुकूमत का विजन क्या इसको लेकर, ये तो सब कुछ छोड़ के, जब वज़ीर-ए-आला पंजाब ने अपनी मराद का बिल पेश किया उसको भी छोड़ के, पंजाब असेंबली ने जो अपनी मराद का उसको भी छोड़ के सबसे पहले पैसा यहाँ लगाना चाहिए था, जो नहीं लगा। मेरे साथ प्राइम मिनिस्टर के तर्जुमान भी मौजूद है, नदीम अफजल चंद साहब, जो आप इसी हल्के से हैं, जबकि इस हल्के के जीते हुए MNA जो है डॉक्टर मुख्तार भरत, वो भी इसी MNA से हैं। मुख्तार भरत साहब, पहली बात तो ये है कि ठीक है आप हुकूमत में नहीं भी हैं, फिर भी आपका फ़र्ज़ बनता था। पाकिस्तान में तो लोग इलेक्शन के मौके पे वोटर्स को पैसे देते हैं, तो अगर आप इलेक्शन वहाँ से जीते थे तो उसके बाद और ये छत गिर गई थी तो आपको अपनी जेब से पैसे लगा के जो है इसकी छत ठीक करनी चाहिए थी। कितने पैसे लग जा रहे थे इसके अंदर, अगर आपकी प्रायोरिटी एजुकेशन है बच्चियों की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच कामरान साहब, बड़ा अहम मसला आपने उठाया है और इस मसले के हवाले से मैं आपसे कहता चलूँ कि इस स्कूल के इस पूरे एरिया यूनियन काउंसिल के अंदर कोई हाई स्कूल नहीं था बच्चियों का। पिछली दौरे हुकूमत में मियां शहबाज शरीफ साहब से स्पेशल ग्रांट लेके स्कूल को अपग्रेड कराया गया और यहाँ बच्चियों का हाई स्कूल बनाया गया जी। इसके बारे में इसी दौर के अंदर CNW ने पूरे पंजाब के तमाम स्कूलों के अंदर एक इंस्पेक्शन की थी, जिसके अंदर इसकी बिल्डिंग के हवाले से बातें हुई थी कि बिल्डिंग किसकी कहाँ पे है, और जो डेंजरस बिल्डिंग डिक्लेयर की गई थी उनके डिफरेंट फेज बनवाए गए थे। नहीं सर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये कितना बड़ा खर्चा है 2 छतें बनवाना? आप बीइंग MNA माशाल्लाह अल्लाह आपको और पैसे दे कि आप इतना भी नहीं कर सकते कि 2 छतें बनवा दें? हमें ही प्रोग्राम में उठाना पड़ा ये मसला। अगर आज ये हुकूमत इजाजतें दे कि जी यहाँ पे आप कर सकते हैं और ये करवाने देंगे, तो हम तो आज भी करने जा रहे हैं। DC साहिबा के दौर में DC साहिबा जो हमारी लगी हुई है, उनको कहा गया, कमिश्नर को मैसेज किया गया, वो अब चेंज हो गए, उनको मैसेज करके मैंने खुद बात की और उस टाइम तक ये छत नहीं गिरी थी, तब मैंने उनसे बात की थी। ये छत गिरे हुए तो 3-1 महीने हुए हैं, और जब उनसे बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि जी हम कर रहे हैं। और सितमगरी सी ये है कि जो पंजाब गवर्नमेंट ने इनको मेंटेनेंस अलाउंस एक स्कूलों को NSP के नाम से देता था, उसके अंदर भी कट लगा दिया गया। मेरे साथ ही रहिएगा जी, मेरे साथ रहेगा नदीम अफजल चंद साहब। नदीम साहब, ये तो अच्छा, नदीम अफजल चंद साहब जो है वो तो खैर प्रोग्राम या तो आपकी वजह छोड़ गए, हालांकि उनको इधर होना चाहिए था। तो कहने का मतलब ये हुआ डॉक्टर मुख्तार भरत साहब के, अब जब तक हुकूमत ने आपके लोहे से बांधे में हाथ हथकड़ियों से, और आप वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, आप ये कह रहे हैं, मतलब आप इसको प्राइवेटली भी कुछ नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते, करें। तो फिर करें भाई, किसका इंतजार है? भाई वहाँ के MP है, उसने उसके बारे में असेंबली में सवाल भी जमा कराया है और इसको जो फोरम है हमारे पास, हर फोरम पे लेके जा रहे हैं। मेरा आप कहने का मकसद समझे कामरान शाहिद साहब कि ये हुकूमत जो है ये स्वाय बातों के किसी चीज में सीरियस नहीं है। यार मैं ये कह रहा हूँ मुख्तार भाई, इस वक्त ना हम पॉइंट स्कोरिंग ना करें ना पॉलिटिक्स। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप इसको इन्वेस्ट करें ना, आपका हल्का है, आपके हल्के की बच्चियां हैं, आप समझे आपकी अपनी बच्चियां पढ़ रही है ना उधर, तो आप पैसे इन्वेस्ट कर दें, छोड़े गवर्नमेंट पे 3 हरफ भेजें आप। इस इलाके में मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मोहब्बत करने वाले लोग हैं और इन लोगों ने मेरे साथ ही रहिएगा। नदीम अफजल चंद साहब, आप अगरचे इस हल्के से हैं, आप इस हल्के के MNA ना भी हो, लेकिन ये बच्चियां तो आपकी भी हमारी भी हैं, तो ये प्रॉब्लम क्यों है? हम यहाँ पे छतें क्यों नहीं बन सकती? क्यों मीडिया पे उठाना पड़ रहा है इसको? आपकी गवर्नमेंट को सारा कुछ पता है।
آپ کے ساتھ مہمان کون کون سے ہیں؟ میں کہ وہ ٹیلی فون پہ مجھے نہیں پتا. جی ہمارے ساتھ ہیں MNA مسلم لیگ نون کے ڈاکٹر مختار بھرت صاحب، ان سے بات ہو چکی ہے، اب آپ سے بات کر رہا ہوں. جی دیکھیں، یہ جو آپ نے اسکول کی حالت بتائی ہے، بہت سارے اسکولوں کی حالت ایسی ہے. اور یہ یہاں سے ڈاکٹر صاحب کو 3 دفعہ ماشاءاللہ MPA بنے ہیں یہاں سے، اور اب MNA بھی ہیں اور MPA بھی ہیں، اور یہاں کا ہمیشہ تحصیل ناظم بھی رہے ہیں. یہاں حکومت بھی مسلم لیگ کی رہی ہے، اور ایسے بہت سارے اسکولوں کے. اور میں تو ایک دفعہ MNA رہا ہوں جو فیڈرل سبجیکٹ سے. اسی گاؤں میں دیکھ لیں گیس بھی لگوائی ہے، جتنے فیڈرل کے مسائل تھے وہ حل بھی کیے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جو صوبائی حکومتیں تھیں وہ مسلم لیگ کی رہی ہیں ہمیشہ. اور بالکل میں آپ کی بات تسلیم کرتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں بہت سر یہ حالت خراب، 1 سال سے چھتیں گری ہیں. ندیم بھائی، آپ کی گورنمنٹ 1 سال سے ادھر موجود ہے، آپ معاون خصوصی پرائم منسٹر کے، آپ یہی کام کرتے ہیں، ان کو کہہ دیں کہ وہ انویسٹ کروا دیں ادھر. کامران بھائی میری بات، آپ جو نیا پروگرام بنا ہے آپ کا ایڈیکشن کا، مسنگ فیسلٹیز کا، اس میں یہ اسکول آ چکا ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اگلے 3-4 مہینوں میں آپ کو یہ اسکول میں دعوت دوں گا، اور آپ دیکھیں گے کہ یہی اسکول آپ گریڈ ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ جی، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. میں آپ سے دوبارہ پوچھوں گا 3 مہینے بعد. 3 مہینے چلیں، گرمیوں کی چھٹیاں بیچ میں، لیکن یہ پوزیشن بہت سے اور اسکولوں کی ہے، اور ہم اٹھاتے رہیں گے یہاں پر یہ ایشوز. ویورز، یہ تو یہ ہوا، لیکن جو پاکستان میں اکانومی کے حالات چل رہے ہیں وہ ذرا میں آپ کو بتا دوں. آج آفیشیل رپورٹ جو ہمارے سامنے آئی ہے بڑی الارمنگ ہے. تحریک انصاف کے اوپر یہ الزام نہیں ہے، اور وہ صحیح کہتے ہیں کہ ان پہ یہ الزام نہ لگائیں کہ اتنا اربوں کا سود کیوں ان پہ چڑھ گیا. وہ نواز شریف گورنمنٹ کا تھا. اتنی ملک کی اکانومی اس حالت میں ان تک کیوں پہنچی، یہ بھی ان کا ہی تھا. لیکن سب سے بڑا الزام ان پہ یہ ہے کہ اٹ از این انکمپیٹنٹ گورنمنٹ، جن سے 9 مہینے میں ڈالر سے لے کے IMF سے لے کے قرضوں سے لے کے کوئی چیز مینج نہیں ہو رہی. میرے سامنے ابھی جو دل خراش فیکٹس ہے جو گورنمنٹ نے دیے پہلے 9 مہینے میں، PTI کی گورنمنٹ، بجٹ خسارہ ریکارڈ بلند سطح پہنچ چکا ہے 1922 ارب روپے. ترقیاتی اخراجات منفی 32% سے بھی کم ہو گئے، جبکہ صوبوں کے 52% سے بھی کم ہو گئے. اوبیسلی اس کا مطلب یہ ہے کہ اکانومی کی گروتھ اور کم ہو رہی ہے، اور کم ہوگی جب ترقیاتی کام ہی نہیں ہو رہے. قرضوں کا بوجھ بڑھ گیا. ہر پاکستانی اب $1,60,000 کا مقروض ہے. قرضوں کی یہ جو باعث سود جو ہے، صرف جو سود پاکستانی قوم دے رہی ہے ان 9 مہینوں میں جو PTI کی گورنمنٹ نے قرضے لیے 1499 ارب ہے، 1499 ارب روپے. 9 ماہ میں 10 خرب 40 ارب کے قرضے بیرونی لیے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے، جبکہ اندرونی قرضہ اس سے بھی زیادہ 13 خرب 98 ارب تک پہنچا ہوا ہے. بیرون ملک سرمایہ کاری پاکستان کی ہسٹری کی سب سے کم ہے، 64% سے بھی کم. یعنی عمران خان صاحب کا دعویٰ تھا کہ جب وہ پاور میں آئیں گے تو بیرونی سرمایہ کاری کھل جائے گی، اوورسی لوگوں سے لے کے بڑے بڑے انویسٹر ادھر آئیں گے. وہ نہیں ہوا، 64% کم ہوئی ہے بیرونی سرمایہ کاری گورنمنٹ کی اپنی رپورٹ کے مطابق. اخراجات انپریسیڈنٹڈ کی اس گورنمنٹ نے جو آسٹیرٹی ڈرائیو میں تھی، پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے اخراجات نہیں ہوئے. 55 خرب 56 ارب روپیہ اب تک یہ گورنمنٹ 9 مہینوں میں ایکسپینڈیچر میں خرچ کر چکی ہے. اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی. ریونیو جو تحریک انصاف نے کہا تھا کہ لوگ پاگلوں کی طرح لائن لگا کے ٹیکس دیں گے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، بزنس تو ہو ہی نہیں رہا، ٹیکس کہاں سے مل رہا ہے، اور باقی لوگ بھی ٹرسٹ نہیں کر رہے. 35 خرب 83 ارب صرف اکٹھا ہوا ہے گورنمنٹ کو ان 9 مہینوں میں. 9 ماہ میں مجموعی قرضے اور واجبات جو ہیں ان میں 5 خرب کا اضافہ ہوا ہے. اور جب نواز شریف نے اپنی گورنمنٹ چھوڑی تھی تو 29,000 ارب سے بڑھ کر جب یہ قرضے مارچ 2019 سے تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے 35,094 ارب تک پہنچ چکے ہیں. اور اگر ان کی گورنمنٹ کا انالیسس نکالا گیا، یہ چلتی رہی اسی طرح قرضے چڑھتے رہے تو مزید قرضے جو ہیں وہ 30,000 ارب ہو جائیں گے، اور مجموعی قرضے پاکستانی قوم پہ 60,000 ارب ہو جائیں گے. میں تو بتاتے ہوئے بھی آپ یقین کریں ویورز کے حالت خراب ہو گئی ہے جو پاکستان کے اکانومی کے حالات چل رہے ہیں، اور لوگوں کو ابھی تک ٹرسٹ نہیں آ رہا. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ IMF کا بیل آؤٹ پیکج آنے کے باوجود ڈالر جو ہے وہ اتنا بڑھا ہے. اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ جب پیکج آتا تھا تو ڈالر نیچے آتا تھا. میرے ساتھ آج لوگ اینالسٹ موجود ہیں، پولیٹیشنز نہیں، ان سے بات کریں گے. سلیم بخاری صاحب ہیں، ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہ لطیف صاحب ہیں، امتیاز عالم صاحب، ارشاد بھٹی صاحب ہیں. امتیاز عالم صاحب، گورنمنٹ انکمپیٹنٹ ہے، اکانومی مینج نہیں ہو رہی، یا عمران خان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ حالات ہی اتنے خراب تھے کہ یہ سب کچھ دیکھنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیے، ہر گورنمنٹ کو یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے. سر حکومتیں، پچھلی حکومتوں نے بھی IMF کے ساتھ ایگریمنٹ کیے تھے جی، اور جب وہ جانے لگیں تو انہوں نے الیکشن سے پہلے اپنے خوب خرچے کیے اور بجٹ خسارہ بڑھایا، یعنی جسے فسکل ڈیفیسٹ کہتے ہیں. اب یہ حکومت جب سے آئی ہے 9 مہینے میں، یہ ریونیو جو انہوں نے ٹارگٹ طے کیا تھا وہ حاصل کرنے میں ناکام رہ گئی. تقریباً 1/4 یہ کرنے میں ناکام رہی ہے. اسی طریقے سے ان کا جو خسارہ ہے جی وہ بہت بڑھ گیا ہے. 7.5% یہ 30 سال میں اتنا خسارہ
کبھی نہیں ہوا تھا جو اب خسارہ ہونے جا رہا ہے. جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کچھ کم ہوا ہے لیکن ایکسپورٹس نہیں بڑھی, وہ پچھلے سال سے بھی کم ہیں. اب 5.2 کھرب روپے یعنی 5,000 ارب سے زیادہ یہ اضافہ کر چکے ہیں اس میں. اس کا بہت بڑا حصہ وہ نہیں ہے جو پچھلے قرضوں کی ادائیگی کی بات. لیکن صاحب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ گورنمنٹ انکمپیٹنٹ ثابت ہوئی ہے یا کیا ہوا ہے کہ 9 مہینے میں اکانومی ورس ہوئی ہے؟ انہوں نے ایک اپنا بہت ایک خیالی شیخ چلی والا ایک پروگرام دیا ہوا تھا اور سارا الزامات پہ مبنی تھا, جھوٹ پہ. جیسے کہ 2000 کہ جی $200 بلین پڑے ہیں, 100 منگوا 200 باب آ جائیں گے, 100 سے قرضے ادا کر دیں گے اور 100 سے ہم ترقی کر لیں گے. اسی طرح یہ تھا کہ $10 بلین کی سالانہ یہاں سے بڑی منی لانڈرنگ ہوتی ہے, تو پھر اب کیا منی لانڈرنگ رک گئی ہے؟ نہیں جی 200 ارب نہیں آئے تو آپ منی لانڈرنگ تو روک لیتے. اسی طریقے سے یہ جو ٹیکس کی بات تھی, بجائے اس کی عمران خان کہہ رہے تھے 4 سے لے جائیں گے 8 کھرب روپے تک ٹیکس کو, بلکہ یہ ہوا کہ اب اس دفعہ ہم 4 کھرب کے بھی ہم نہیں حاصل کر سکے ٹیکس, اس سے بہت کم رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت اسی آئیڈلزم میں رہی. اسٹریٹجی غلطی سر, بجائے اب کہہ رہے تھے نوکریاں دے گی اتنی, نوکریاں ڈراپ ہوں گی سر, اب تو ڈراپ آپ دیکھیے نا کہ 74% جی 2 آئٹم پہ جا رہا ہے پاکستان کا خرچہ. اس میں نہ عمران خان کا قصور ہے نہ کسی پچھلی حکومت کا قصور ہے, وہ ڈیٹ ہے اور ڈیفنس ہے. اب جب کٹ لگے گا, کٹ جو اب لگانے جا رہے ہیں جو کہ آپ بہت بڑا لگائیں گے, اور آپ نے اپنا فسکل ڈیفیسٹ کم کرنا ہے کم از کم جو ہے وہ 2.5% GDP کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بجٹ یا تو ڈیفنس کا بجٹ کٹ کریں گے یا آپ ڈیولپمنٹ کا بجٹ کٹ کریں گے, اور لگتا یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کی طرح اپنا ترقیاتی بجٹ کم کریں. -32 پہ سر اس وقت بھی ترقیاتی بجٹ جو ہے. جی بالکل. تو اس سے کیا ہوگا, جب اسی طرح گروتھ ریٹ جو ہے وہ 6% کے قریب ہونا چاہیے تھا, 5.8% ٹو بی ایگزیکٹ, وہ اب آ گیا ہے تقریباً 2.7% تک, 3% بھی نہیں ہو سکے گا. اور یہ آئندہ 3 سال تک ایسا ہونا ہے. جب عمران خان کی حکومت اپنا ٹینیور کمپلیٹ کرے گی, IMF بھی تبھی ختم ہو رہا ہوگا سر. تو پاکستان کا جو ہے ابھی سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیٹ کی اور GDP کی ریشو ہے وہ 90% اوپر چلی گئی. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور وہ یہ ہوگا کہ جتنا پچھلی تاریخ میں سارا قرضہ لیا گیا ہے اتنا شاید پچھلے 5 سال میں جو نواز شریف نے لیا وہ یہ 12 مہینے 60,000 ارب تک چلا جائے گا سر, اسٹیمیٹ یہ ہے جس سپیڈ سے جا رہے ہیں. اب تو دیکھیے نا 9.5 ارب ڈالر تو ہم چین اور سعودی عرب ایمریٹ سے لے چکے ہیں. اسی طریقے سے اب 3 ارب کا آج ہمیں خوشنودی ملی ہے, یہ خوشخبری ملی ہے کہ تیل مل جائے گا 1000 پہ. تو یہ جو سارا کام ہے, اچھا بنیادی مسئلہ کیا ہے اس پہ کوئی توجہ نہیں دے رہا. ہماری معیشت چھوٹی سی ہے, نحیف معیشت ہے, زراعت ہماری بہت نحیف ہے, پسماندہ ہے, اور صنعت بھی بہت چھوٹی ہے. اس کے اوپر ہم نے ہیوج ایک اسٹیٹ سٹرکچر بلڈ کر دیا ہے جنگی قسم کا. تو وہ یہ اٹھا نہیں سکتا, یہ جو کمزور بنیاد ہے اتنا بڑا بوجھ اتنی بڑی ریاست کا نہیں اٹھا سکتی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی آمدنی بڑھائیں اور خرچے کم کریں. ابھی آپ اسکول کی بات کر رہے تھے, تو کیا ہم باقی تعلیم کو 6% GDP کا دے سکیں گے, صحت کو 4% دے سکیں گے؟ یہ صرف ایک اسکول کی حالت یہ نہیں ہے. لاکھوں کی ہے جی. 40% بچے عمران خان ٹھیک کہتے رہے کہ سٹنٹڈ ہیں, اور ہماری 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. جو اسکولوں کے اندر ہے وہاں کیا خاک پڑھایا جا رہا ہے. آپ نے جو اسکول کی حالت دکھائی ہے یہ ہمارے اسکولوں کی حالت ہے. ہماری یونیورسٹیوں کی حالت کیا ہے؟ ہم کوئی اچھے گریجویٹ پیدا نہیں کر رہے, ہم کوئی اچھے سائنٹسٹ پیدا نہیں کر رہے, بہت تھوڑی ہماری کیپیسٹی. بالکل ٹھیک ہے سر, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا امتیاز صاحب. سلیم بخاری صاحب, سر IMF کا پیکج کا اناؤنسمنٹ ہو گئی, قرضے ہمیں مل گئے, باہر سے آ گئے اندر سے آ گئے, عمران خان آنیسٹ لیڈرشپ ہے, کریڈیبل لیڈرشپ ہے, اب تو کوئی کرپٹ مافیا بھی براجمان نہیں ہے, پھر بھی مارکیٹ میں کانفیڈنس کیوں نہیں آ رہا؟ کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے سر عوام کے ساتھ؟ بہت شکریہ کامران آپ کا, آپ نے مجھے بلایا اپنے پروگرام میں. گزارش یہ ہے کہ یہ صورتحال شاید بہت بہتر طریقے سے ہینڈل کر لی جاتی ہے اگر ہمارے شیخ چلیوں کی ایک جو پوری 11 ہے نا, انہوں نے اگر نعرے نہ مارے ہوتے اور اتنے جھوٹے دعوے نہ کیے ہوتے. میں آپ کو مثالیں دینا شروع کر دیتا ہوں, پہلے آپ آ جائیں اسد عمر صاحب کے اوپر.
وہ آپ کے پروگراموں میں اور ہمارے پروگراموں میں بیٹھ کے چٹکیاں بجا کے کہتے تھے کہ یہ جو معیشت ہے یہ تو 2 ہفتے میں ٹریک پہ آ جائے گی. یاد ہے آپ کو یا نہیں ہے؟ جی سر بالکل. اس کے بعد آپ واڈا صاحب کو لے لیجئے, انہوں نے کہا مجھے اب ٹکڑے کر کے پھینک دیجئے اگر اگلے 2 ہفتے میں نوکریاں برسنے نہ لگ جائیں, ڈالروں کے طوفان نہ آ جائیں. یہ آپ نے بھی سنا ہوگا, میں نے بھی سنا ہوا ہے. اسی طرح سے باقی کے دوسرے جو ان کے لیڈرشپ تھے, سوائے اس 2 کام انہوں نے کیے. ایک انہوں نے پچھلا جو مرثیہ تھا پچھلی حکومتوں کا, جو کہ یقیناً پڑھا جانا چاہیے اور ٹھیک تھا, وہ غلط بھی نہیں تھا, اس کے ساتھ صرف انہوں نے جھوٹے وعدے اور تسلیاں دے کے اس غریب قوم کی ایکسپیکٹیشن کا لیول وہاں پہنچا دیا کہ اب جہاں جہاں وہ فالٹر کر رہے ہیں وہاں شدید رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے. تو میرے خیال سے اس وقت جو سب سے فوری ضرورت ہے عمران خان صاحب کو کرنے کی, وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو ایک تو یہ نیا عمل دیں کہ خدا کے واسطے یہ شیخ چلی کی طرح سے نعرے مارنے بند کریں, یہ دعوے جھوٹے کرنے چھوڑیں, ریالٹی میں آئیں. اور اگر وہ اپنی سمت اگلے 2-3 مہینے میں ٹھیک کر لیتے ہیں تو یہ قرضے ہوں چاہے جو کچھ بھی ہو, یہ سب کچھ کسی ایک طرح سے سٹریم لائن ہو سکتا ہے. جیسا آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب کی طرف سے آج ایک بہت اچھی آفر آئی ہے, بہت بڑا ریلیف ہے, بیکاز یہ تیل آپ کو کیش پیمنٹ دے کے ملتا تھا پہلے. جی تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ اگر ان کی ٹیم میں وہ کمپٹنس کا لیول آ جائے, وہ کمٹمنٹ اور وہ ڈیڈیکیشن ہو جائے جس کی ضرورت ہے. لیکن بخاری صاحب آپ بجا فرما رہے ہیں, آپ کا آپٹیمزم جو ہے بڑی اپریشیٹیبل ہے, لیکن اب جو آلریڈی قرضے یہ لے چکے ہیں, جو 9 مہینے کی میں بات کروں جو قرضے لے چکے ہیں, اور اس کے اوپر تو ابھی سود ہی صرف جو ہے وہ میں یہاں پہ ڈیٹا ہے 14,499 ارب تو پاکستان سود دے گا اس کا. اس سے تو چھٹکارا کس طرح ملے گا؟ اور ابھی مزید جو IMF کے پلان میں انہوں نے کمٹ کیا ہے جس میں چیزوں کی قیمتیں یہ بڑھا دیں گے, تو عوام کو ریلیف تو اگلے 3 سال نظر کہیں نہیں آ رہا. یہ آپ کی باتیں بہت اچھی ہے, لیکن کیا گراؤنڈ پہ ہونا ہی ہے؟ جی میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں کامران, گزارش یہ ہے کہ کازمیٹک میئرز ان کو لینے بند کر دینے چاہیے. میں آپ کو اس کی مثالیں دے دیتا ہوں. جو انہوں نے 20 کروڑ کی گاڑیاں بیچی تھی, ایک پرنس صاحب تشریف لائے تھے سعودی عرب سے, اور 20 کروڑ کی گاڑیاں انہوں نے ہائر کی جو ان 4 دنوں کے بعد واپس کر دی گئیں. اسی طرح سے پنجاب حکومت میں دیکھیے, جو شہباز شریف کے پول کی گاڑیاں تھیں وہ بیچ دی اور 70 نئی گاڑیاں خرید لی ہیں. جب تک یہ اس طرح کے نان سیریس ایکٹس ہوتے رہیں گے تو یہ صورتحال کبھی بھی نہیں سنبھلے گی. ان کو کٹ لگانے ہیں اور لگانے چاہیے. 2-3 ایریاز ہیں جہاں کٹ لگ سکتے ہیں. دیکھیے میں ڈیفنس پر کٹ لگانے کے حق میں تو بالکل بھی نہیں ہوں, کیونکہ جو سیکورٹی انوائرمنٹ ہے اس میں ڈیفنس پہ کٹ نہیں لگ سکتا. لیکن جو نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر ہے جس میں اندھی لگی ہوئی ہے, اور جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ کر پائیں گے تو ٹھیک ہے, لیکن جس طرح انہوں نے معاملہ پورا IMF کے سپرد کر دیا ہے کہ پالیسی میکر بھی وہی ہیں, امپلیمنٹر بھی وہی ہیں, نیگوشیٹر بھی وہی ہیں, تو اللہ تعالیٰ سے صرف دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے. رائٹ, اللہ تعالیٰ سے تو ہم ہر وقت دعا گو ہیں. ارشاد بھٹی صاحب, یہ جو ابھی میں نے 4 شیٹ پوری فائنینشیل گورنمنٹ نے خود ہی نکالی, پڑھ کے سنائی, اور اگر میں کاش وہ آپ کو دکھا سکوں. کل میں نے عمران خان صاحب کی کلپ چلائی تھی جس میں وہ یہ فرما رہے تھے کہ یہ ملک کے حالات, اکانومی اور قرضے واقعی مجھے پتا ہے اتنے برے ہیں. جب اپوزیشن میں تھے وہ کلپ اگر ہمارے پاس ہو, لیکن وہ کہہ رہے تھے میں قرضے نہیں لوں گا, ایک شارٹ کٹ وے ہوتا ہے, میں ایک اسٹریٹجی کے ساتھ آ رہا ہوں. وہ اسٹریٹجی اگر تھی تو یہ جو 1499 ارب کا آپ سود چڑھا دیا تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے, یا ان کے آنے کے بعد سے کانفیڈنس اور کنزیومر کا اور انویسٹمنٹ کا بحال ہی نہیں ہو رہا, وہ پھر نہیں ہو رہا, اس کا مطلب ان کی اسٹریٹجی نہیں تھی. ارشاد بھٹی صاحب. دیکھیے کامران بھائی, سوال سے پہلے میں 2-3 وہ باتیں ہیں. ایک تو ہمارے اسلام آباد کے ساتھ نوائی گاؤں ہے, وہاں ایک کم سن بچی فرشتہ ہے, اس کے عزت لوٹ لی گئی, مار دیا گیا, جنگل میں پھینک دیا گیا, اور 5 دن اس پولیس اسلام آباد کیپٹل پولیس نے اس کی FIR درج نہیں کی. اور آج اس کا باپ رو رہا تھا, کہہ رہا تھا کہ اگر وقت پہ FIR درج ہو جاتی تو وقت پہ لاش مل جاتی تو میں چہرے سے اپنی بیٹی کو پہچان لیتا. اب میں نے کپڑوں سے اپنی بیٹی کو پہچانا ہے. اور کل بونیر میں چھوٹی سی بچی, اس کی عزت لوٹ کے مار کے پھینک دی گئی ہے. چند دن پہلے یہ ادھر پولیس کسٹڈی میں وہ جو 3 پولیس والوں نے وہ لڑکی کا گینگ ریپ کیا ہے.
تو یہ ہے رمضان المبارک، یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ ہے ہم مسلم امہ کے ٹھیکیدار۔ ہمارے مسائل کیسے کم ہو سکتے ہیں؟ ہمیں ہمارے الٹے کام سیدھے ہوں گے۔ ذخیرہ اندوزی میں نمبر 1، ملاوٹ میں نمبر 1، جھوٹ میں نمبر 1، منافقت میں نمبر 1، 2 نمبری میں نمبر 1، فراڈ میں نمبر 1، اور پھر اس میں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ مدد کرے گا اور سارا کچھ ہوگا، اور ہمارے الٹے کام سیدھے کام الٹے ہوں گے۔ یہ دیکھیے اللہ کے عذاب آئیں گے، اور یہ آ رہے ہیں وقتاً فوقتاً، یہ مختلف صورتوں میں۔ آپ کر کیا رہے ہیں اس قوم کے ساتھ، اور کس وقت میں کر رہے ہیں اور کیا کریں؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ باقی آپ کا یہ جو آپ نے سارے فگرز بتائے، یہ مجھے بھی پتہ ہے، اور اس میں کچھ نئے بھی ہیں۔ بخاری صاحب نے بات کی، امتیاز صاحب نے بات کی۔ میں آپ کے لیے 3-4 شعر لکھ کے لایا ہوں تبدیلی پہ، اور اگر آپ نے اس کو داد دی تو 3 شعر آپ کو اس میں ہی میرا اسی کا جواب ہوگا۔ اگر آپ داد دیتے ہیں تو پھر سناتا ہوں، ورنہ کوئی فائدہ نہیں۔ داد پہلی داد دے رہا ہوں جی، واہ واہ۔ اب ٹھیک ہے، اچھا، بڑی مہربانی۔ ویسے ہی دیجئے گا جیسے میں آپ کی خوبصورت گاڑی اور ٹائی دیکھ کے دیتا ہوں اکثر، اور دیسی چکن کڑھائی دیکھ کر۔ جی ویسے ہی دے رہا ہوں، واہ واہ۔ اچھا جی، تبدیلی آئی نہیں، تبدیلی آ گئی جے۔ بندہ سستا مہنگا ڈالر، تبدیلی چھا گئی جے۔ کیا بات ہے، تبدیلی آئی نہیں، تبدیلی آ گئی جے۔ ٹیکساں اتے انج ٹیکس، ہوا ٹیکس، سا ٹیکس بھی لگے گا۔ واہ۔ ٹیکساں اتے انج ٹیکس، ہوا ٹیکس، سا ٹیکس بھی لگے گا، انہوں بھی ٹیکس دینا پوے گا جیڑا ایکسٹرا کھگے گا۔ گھبران والیاں نو دس دیو، گھبران والیاں نو دس دیو، ایمنسٹی تو فائدہ چک لین، بعد وچ بلا وجہ گھبران تے بزدار ٹیکس بھی لگے گا۔ واہ واہ، بزدار ٹیکس بھی لگے گا۔ زبردست جی، بخاری صاحب نے بڑا انجوائے کیا، میں نے بھی سب نے کیا جی۔ بنی گالا دیاں سواریاں، تبدیلی بس جاتی عمرہ لا گئی جے۔ تبدیلی آئی نہیں، تبدیلی آ گئی جے۔ بندہ سستا مہنگا ڈالر، تبدیلی چھا گئی جے۔ اور آخری شعر ہے، لیمو پٹرول ہوئے نایاب تے این آر او عام۔ واہ۔ لیمو پٹرول ہوئے نایاب تے این آر او عام، تبدیلی دی صبح تو پہلا ہوئی تبدیلی دی شام۔ کٹے وچھے مرغیاں انڈے احساس تے کامیاب نوجوان، 6 وزارتاں والا وفاق، 50 گڈیاں تے جھنڈے، چھوٹے دماغاں والے تے زباناں اتے وڈے وڈے کنڈے، اپنے سامان دی خود حفاظت، تبدیلی یہ فرما گئی جے۔ تبدیلی آئی نہیں جے، تبدیلی آ گئی جے۔ کیا بات ہے، بندہ سستا مہنگا ڈالر، تبدیلی چھا گئی جے۔ بھٹی صاحب آپ تو شاعر بھی ہیں، بڑی خوشی ہوئی ہے سارے آپ کے اشعار سن کے۔ تو اب آپ نے تو سارے جواب دے ہی دیا، میرے خیال سے میں آگے چلوں یا کچھ مزید کہنے کی ضرورت تو نہیں رہے گی؟ بہت زبردست آپ نے پوئٹک وے میں بیان کیا عمران خان صاحب کی تبدیلی کو۔ میں جاتا ہوں شاہد لطیف صاحب کے پاس۔ شاہد لطیف بھائی، بات یہ ہے کہ آپ کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ آپ نے سوچا یہ تھا کہ تبدیلی آئے گی ویسی نہیں جیسے اشعار بیان کیے ارشاد بھٹی صاحب نے، بلکہ ویسی جیسے عمران خان صاحب ہمیں بتایا کرتے تھے۔ تو آج کیسا لگ رہا ہے آپ کو، محسوس کیسا ہو رہا ہے جب آپ بازار جاتے ہیں؟ اوبیسلی اب تو آپ تو پینشن پہ ہیں، آپ کی تنخواہ تو مجھ سے بھی کم ہو گئی، تو مجھے لگتا ہے آپ پہ تو بہت زیادہ بوجھ پڑے گا۔ کیسا فیل کر رہے ہیں اس تبدیلی کے ساتھ؟ جی شاہد بھائی، کتنے خوش ہو رہا ہے کہہ کے کہ آپ کی بات یہ ہے کم ہو گئی۔ ساڑھی بھی کم ہوئی ہے جناب، کم نہیں ہوئی ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ خاص کر جو پینشن پہ لوگ ہیں ان کے پاس تو وہی ہے جو ہر مہینے ملتا ہے، اور اسی میں سے انہوں نے اپنا سب کچھ چلانا ہے۔ یہ بھی ہم سارا ابھی تک جو ڈسکشن ہوئی ہے وہ یہی اسی موضوع پہ ہوئی ہے نا، کہ ہماری معیشت کو کیا ہوا، ہم نئی حکومت کے 9 مہینے کے اندر یہ کہاں پہنچ گئے اور کیسے پہنچ گئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وجوہات دونوں ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو پچھلی حکومت تھی وہ جو کچھ دے کر گئی وہ سارے کا سارا میں سمجھتا ہوں کہ وہ جعلی تھا۔ ایک طرح سے مصنوعی طور پر معیشت چلانے کی کوشش کی گئی اور کافی حد تک اس میں کامیابی بھی ہوئی۔ یعنی یہ ڈالر کا معاملہ اگر آپ لے لیں تو اس کی وہ ویلیو رکھنا یہ کوئی اس طرح کا راکٹ سائنس نہیں ہے کہ وہ کیسے رکھی گئی۔ جب آپ کا خزانہ تھا اس میں سے آپ ڈالر استعمال کرتے رہے، آج ڈالر آپ کے جو خزانے میں اس حکومت جو اس کے پاس تھا وہ تقریباً اس سے آدھا رہ گیا خزانے میں، اس کو استعمال کرتے رہے۔ اسحاق ڈار صاحب جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہر چیز جو ہے وہ پکڑی جانے لگی ہے تو وہ جا کر انہوں نے باہر پناہ لے لی۔ تو وہ ہٹ مین والا معاملہ ہے نا، جو ہٹ مین آپ سے یہ کام کرواتے ہیں پھر آپ کو پناہ بھی دیتے ہیں اور ساتھ آپ کو نوازتے ہیں، انعامات بھی دیتے ہیں۔ وہ خوب انعامات کے ساتھ باہر بیٹھ کر اب وہ چھپ گئے،
ہمیں نہیں معلوم کہ اب وہ کبھی ہم ان کی شکل دیکھ بھی سکیں گے یا نہیں. عجیب عجیب باتیں ہو رہی ہیں کہ جی وہ مناظرہ کرنے کو بھی تیار ہیں. بھئی پہلے پاکستان تو آئیں. تو ایک تو یہ پنجاب بات ہے اسمبلی نے کہ قرارداد پیش کی نون لیگ نے کہ ان کو وزیر خزانہ لگا دیں, وہ آپ کو نکال لیں گے اس کرائسس سے. جی نہیں, بات یہ ہے نا کہ وہ تو جس نے کام کرنا ہے کر کے اب وہ بڑی بہترین پناہ گاہ پہ پہنچ گیا اور اس کی خوب خاطر مدارت بھی ہو رہی ہے. پاکستان نے بھگتنا ہے نا. تو ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا, یعنی تاریخی قسم کے قرضے جو آپ کو عطا کیے گئے اور اس کے بعد آپ کو حوالے کر دیا گیا. اب آگے یہ ہوا کہ اگلی حکومت جو ہے اس نے کچھ خواب اس طرح کے دکھائے کہ جس سے انسان, ہم اور آپ جیسے لوگ یہ سمجھیں کہ جناب واقعی تبدیلی, جیسے ابھی یہ اس کے اوپر اشعار بھی پڑے گئے کہ انہوں نے بھی کہا تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ گئی ہے. یعنی ہم سمجھے ہر چیز جب رات کے بعد صبح اٹھیں گے تو خزانہ بھی ٹھیک ہوگا, معیشت بھی ٹھیک ہوگی, اور جناب پاکستان جو ہے وہ قرضے لینے کے بجائے شاید ڈونرز میں چلا جائے. ہم IMF کے ڈونر نہ کہیں بن جائیں. ہماری توقعات اس حد تک بڑھا دی گئیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہوا کہ چونکہ آپ نے اپنا ہوم ورک وہ تو سر عمران خان صاحب کی سچائی تھی نا, انہوں نے اتنا سچ بولا کہ وہ جب آئیں گے تو یہ سب کچھ کر دیں گے. تو ہم نے, کیونکہ ہم بھی سچے لوگ ہی ہیں, تو ہم نے ان کے سچ کو سچ مان لیا. اب میں جھوٹ کہنے کی جسارت تو نہیں کر سکتا پرائم منسٹر پاکستان کے. جی نہیں جی, بات سچ کی نہیں ہے. اس طرح کی توقعات آپ نے جھوٹے طریقے سے بلڈ کی, یہ حقیقت نہیں تھی. یہی میں کہہ رہا تھا. اس طرح کا معاملہ کبھی بھی اکانومی اوور نائٹ ٹرن اراؤنڈ نہیں کیا کرتی. یہ خود وہ کہتے ہیں جناب کہ اتنا بڑا بوجھ جو ہم پر لاد دیا گیا, یہ ہم 9 مہینے میں کیسے اتاریں. یہ ذرا خساروں کو دیکھیں, یہ ذرا ڈالر کو دیکھیں. اب IMF جو ہے یہ تو مشہور ہے نا, وہی ہٹ مین والا معاملہ ہے, کنفیشنز والا, کہ جب وہ آپ کو پھنساتے ہیں اس کے بعد آپ کو جکڑ دیتے ہیں. ہم اصل میں ڈیٹ ٹریپ میں ہیں, اور یہ کہنا کہ ہم 2-3 مہینے میں ٹھیک کر لیں گے, یہ 2-3 مہینے میں ٹھیک نہیں ہوگا. اب آپ جو کچھ بھی کریں گے آپ کو بڑی لمبی پلاننگ چاہیے, آپ کو بڑا شاہ لطیف صاحب جو عام عوام ہے نا, آپ اور میں تو انٹلیکچوئل لیول پہ یہ باتیں ساری سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اتنا ڈیٹ چھوڑا, انہوں نے اتنا ڈیٹ چھوڑا. اب ہم یہ مانتے ہیں کہ الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہوا ہے, اس عوام نے عمران خان کو یہاں بٹھایا ہے. اب وہ 1 سال بعد, 2 سال بعد, 3 سال بعد جب اگر یہی واویلا کریں گے نا کہ جی وہ پچھلی گورنمنٹ کے بوجھ اتارتا آ رہا ہوں, تو آپ کی یہ بات مجھے تو سمجھ آ رہی ہے کہ مصنوعی طریقے سے اسحاق ڈار نے ڈالر یوز کر کے اسٹیٹ بینک کے یا گورنمنٹ خزانے کے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں, بھائی تاجروں سے پوچھا, انہوں نے کہا جی ان کے پاس کیا الادین کا چراغ تھا کہ ڈالر انہوں نے 100 سے اوپر بڑھنے نہیں دیا پہلے 3 سال, پھر 120 سے اوپر چڑھنے نہیں دیا. تو اب اس کا جواب تو عوام کو سمجھ نہیں آئے گا اتنی کمپلیکیٹڈ باتوں کا, وہ آپ اور میں تو سمجھ سکتے ہیں. تو عوام کو تو ریلیف چاہیے, 70 سال سے وہ ذلیل ہو رہے ہیں. لیکن پرابلم یہ, میں آتا ہوں آپ کو بریک کے بعد, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اپوزیشن ہی نہیں ہے. اپوزیشن کے جو بڑے بڑے پلرز ہیں یا وہ جیل جانے والے ہیں یا آلریڈی جیل میں ہیں یا ملک سے باہر فرار ہو چکے ہوئے ہیں. مریم نواز صاحبہ آئی ہیں, ایک دم آ کے انہوں نے تختہ الٹنے کی کوشش کی ہے. آج وہ انہوں نے بڑی جارحانہ اننگز کھیلی اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ انہوں نے دوبارہ لگانے کی کوشش کی. تو ہم ذرا نون لیگ کے فیوچر اور اپوزیشن کے فیوچر بھی بات کریں گے, کیونکہ کسی ملک کی عوام کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ اس کی اپوزیشن یا تو کرپٹ نظر آ رہی ہو, ڈسکریڈ ہو جائے, اس کی قیادت جو ہے جیلوں میں ہو, تو حکومت تو پھر شیئر ہو جاتی ہے کہ جناب ہمیں تو روکنے والے کوئی نہیں ہے. اس پہ ضرور بات کریں گے. اپوزیشن کا کریڈیبل اور اچھا ہونا اور انرجیٹک ہونا بڑا ضروری ہے اس ملک کی جمہوریت کے لیے بھی. ایک بریک کے بعد عمران خان صاحب نے کس اسٹریٹجی کے تحت کہا تھا کہ ملک کے حالات ٹھیک کریں گے, جو عوام نے قربان ہو کر ان کو ووٹ دیا. میری تسلی نہیں ہوگی اب تک آپ کو دوبارہ سنوا رہا ہوں, کل بھی سنوایا, سن لیں ذرا. اگر میں آج ہوں اور پاکستان قرضوں میں ڈوب رہا ہو, ایکسپورٹس گر رہی ہو, انویسٹمنٹ آ نہ رہی ہو, اکانومی کانٹریکٹ کر رہی ہو, یہاں اس ملک میں آمدنی اور خرچے میں اتنا بڑا خسارہ ہو جائے اور ہم بھیک مانگے پھرے دنیا میں قرضے لیتے لیتے, میں کیا کروں؟ آپ سوچیں کہ اگر میں ہوں میں کیا کروں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں بھاگا پھروں گا کشکول پکڑ کے دنیا سے بھیک مانگنے کے لیے, قرضے لینے کے لیے؟ نہیں. جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے اس کا مطلب کہ آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں, اس کے لیے آپ کو کریکشن چاہیے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم آسان راستہ لیں. یہ بڑا آسان راستہ ہے کہ قرضے لینے شروع کر دو, بھیک مانگو, لیکن کبھی بھی قرضے لینے والے اور بھیک مانگنے والے کی دنیا عزت نہیں کرتی. تو میں اگر ان کی جگہ کیا کروں؟ میں فیصلہ کروں, میں اپنی وہ کشتیاں جلا دوں کہ میں نے کوئی کسی سے قرضے یا بھیک نہیں مانگنی. پھر میں کیا کروں گا؟ مجھے یہ سوچنا پڑے گا کہ میں کیسے اس قوم کی آمدنی بڑھاؤں. پھر مجھے سوچنا پڑے گا, میں مجبور ہوں گا کیونکہ میں نے آسان راستہ نہیں لیا.
کشتیاں تو جناب عوام کی جل رہی ہیں, اور عمران صاحب نے کہا سوچنا پڑے گا, وہ انہوں نے نہ اس وقت سوچا شاید, اور ابھی پتہ نہیں سوچ رہے ہوں گے. ویسے میں ان کی نیک نیتی کا تو بڑا قائل ہوں, از اے آنیسٹ پرسن, لیکن پھنسے میں آئی تھنک وہ. لیکن بہرحال نون لیگ ایک دفعہ کم بیک نظر آ رہا ہے بہت سے لوگوں کو ان کا, اور وہ آ رہا ہے مریم نواز صاحبہ کی صورت میں. کل بھی انہوں نے بڑی چڑھائی کی تھی پرائم منسٹر کے اوپر, اور ان کا ایک بات تو طے ہے, نظریاتی طور پہ میں چاہے جتنا بھی ان کا مخالف ہوں سیاسی لحاظ سے, یا ان کی پالیسیوں کے, یا جو ان پہ ایلیگیشنز لگے کرپشن کے اور جو ان کو سزائیں بھی ہوئیں, لیکن ان کا آنا واپس جو ہے بیانات دینا, وہ اٹ میکس اے ہیوج ڈفرنس ان سو فار ایز نون لیگ کی پالیٹکس کنسرن. احسن اقبال صاحب, خواجہ آصف صاحب کتنا بولتے رہے, لیکن اس کا وہ امپیکٹ ہی نہیں ہے جو ان کی بیٹی نے آ کے نواز شریف صاحب کی ایک دفعہ میں بولا, اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے ہمیں. کیا بولا آج انہوں نے, ذرا وہ بھی سن لیتے ہیں. یہ حکومت جو آئی ہے نالائقوں کی, نااہلوں کی, یہ بھی غریب عوام کے لیے کسی سانحے سے کم نہیں ہے. یہ جو نالائق اعظم ہے, اس کو میں وزیر اعظم نہیں کہتی, یہ ووٹ چور وزیر اعظم ہے. چور دروازے سے آیا, وہ چوری کر کے آگے آتا ہے, وہ ہر بات سے پھر ڈر جاتا ہے. ذرا ایک افطاری کیا ہو جاتی ہے اپوزیشن کی, ان کی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہے. بجلی مہنگی ہے یا نہیں, گیس مہنگی ہوئی یا نہیں, آٹا مہنگا ہوا کہ نہیں, دوائیاں مہنگی ہوئی کہ ہوئی. دکان کے اوپر ایک بڑا سا بینر لگا ہوا تھا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ دوائیوں کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے بعد یہاں پہ دوائیاں چیزیں گروی رکھ کے بھی دی جائیں. ہر چیز مہنگی ہو گئی. صرف 2 چیزیں سستی ہیں اس وقت پاکستان میں, ایک ہمارے روپے کی قیمت اور ایک پاکستان کی خود مختاری. اس نے بھیک نہیں مانگی, اس نے پورے کے پورے ملک کے خزانے کی چابیاں IMF کے حوالے کر دی. 8 مہینے میں نالائق اعظم نے ملک کا یہ حال کر دیا. میں کہتی ہوں کہ اگر اس کی حکومت گر رہی ہو, اپنے 4 بندے کھڑے کر کے اس کی حکومت کو کھڑے رکھنا چاہیے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اس چہرے کے پیچھے کیا ہے. اور لوگ دیکھ لیں, جب ووٹ چرا کر زبردستی کے حکمران کبھی مسلط کیے جاتے عوام کے اوپر, جو عوام کے نمائندے نہیں ہوتے, تو پھر ملک کا یہ حال ہوتا ہے. اور یہ ملک پہ جو ترقی کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں نا, خوشخبریوں کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں, انشاءاللہ یہ دروازے کھلیں گے. کوٹ لکھپت جیل کا دروازہ ٹوٹے گا. امتیاز عالم صاحب, مریم نواز صاحبہ کی صورت میں آپ کو لگتا ہے نون لیگ میں نئی جان پڑ جائے گی؟ یقیناً مریم کے باہر آنے سے ان کا ریکن فائل متحرک ہوگا جی, لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ 9 مہینے کی خاموشی کا کیا مطلب تھا؟ یہ ووٹ کی عزت 2 کا جو نعرہ تھا وہ کیوں چھوڑ دیا گیا تھا, اور کیوں شہباز شریف صاحب نے پاؤں پڑنے کی پالیسی اختیار کر کے ناکام ہو کے اب وہ جلا وطن ہو کے بیٹھ گئے ہیں, اور پوری اپوزیشن کو انہوں نے ہیڈ لیس کیے رکھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ابھی یہ جو اپوزیشن کھڑی بھی ہو رہی ہے, ان کا کیا مدعا ہوگا؟ کیا یہ عمران خان کی حکومت گرانا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں یہ بڑا قبل از وقت, گرانے کے لوازمات نہیں ان کے پاس. اور دوسرا یہ کہ کیا یہ ان ہاؤس چینج چاہیں گے کہ گورنمنٹل چینج آ جائے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اس کام پہ تیار ہوں گے, نوکری پہ جو عمران خان کر رہے ہیں. رائٹ. تیسری بات یہ کہ یہ کوئی پریشر بلڈ کر کے تمام پولیٹیشن اکٹھے ہو کے اکاؤنٹیبلٹی کے لا اور نیب کے بارے میں کچھ متفقہ فیصلہ کر کے سیاسی کلاس کو بچا لیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان پارٹیوں سے ماورا پاکستان میں مجھے ایک بڑی غصے کی لہر عوام میں نظر آ رہی ہے. اتنا لوگوں کی معاشی اور اقتصادی حالت پچھلے 30 سال میں اتنی تباہ نہیں ہوئی تھی جو اب تباہ ہو گئی ہے. سب مس ہینڈل کیا ہے. افراط زر جو ہے بجٹ کے آنے کے بعد اسٹیٹ بینک کے مطابق یہ ہے کہ 10% سے جو وہ کہہ رہے ہیں 9.5% تک یہ چلی جائے گی, 13%, 14% بڑھ بھی سکتی ہے. روپیہ مزید نیچے جائے گا, انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا سر کل تو اس کی. پھر آج دیکھیے یہ کہا جا رہا ہے اب اسٹیٹ بینک نے آج انٹرونشن کی تو روپیہ اوپر آیا ہے اور ڈالر نیچے. سر 1 روپیہ گیا, لیکن وہ جو بڑھا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ جو 4 دنوں میں 140 سے 153 پہ ہوا ہے تو کوئی فرق نہیں ہے سر. نہیں, وہ اس لیے ہوا ہے کہ دیکھیے ہماری یہ جو نا منی مارکیٹ جو ہے $30 ملین کی ہے جی, اسمال ہے. یہ جو اسحاق ڈار کرتے تھے وہ بڑی پرائس نہیں تھی. $5 ملین آپ نے پھینک دیا, $2 ملین مارکیٹ میں پھینک دیا, روپی اسٹرینتھن ہو جاتا تھا.
تو یہ انٹرونشن اسٹیٹ بینک کرتا رہا ہے اور کرتے ہیں دنیا بھر کے اسٹیٹ بینکس. تو ہمارے یہاں عجیب معاملہ ہوا. اب تو سر وہ بھی نہیں کرے گا, آزاد کر دیا اس کو. خود شامل تھا اسٹیٹ بینک روپے کو یہاں تک گرانے میں. آج جب وہ وائلیٹ کیا انڈرسٹینڈنگ پرائیویٹ مارکیٹ نے, تو اسٹیٹ بینک نے انٹرونشن کی, روپیہ اوپر گیا, ڈالر نیچے آیا ہے. رائٹ. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کہنا کہ بالکل ہی تباہی تھی, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. 5.8% پہ جی ڈی پی گروتھ تھا, اب آ گیا 2.5% پہ, اور یہ اگلے سال 3 سال میں اتنا ہی رہنا ہے. 2.37 آئی تھنک. اب آپ نے کیا ہوا, انویسٹرز کا جو کانفیڈنس ہے وہ آپ نے تباہ کر دیا ہے. لوگ پیسہ روک کے بیٹھ گئے ہیں. اب آپ نے انٹرسٹ ریٹ بڑھایا, آپ دیکھیں گے کہ لوگ پیسہ ڈالیں گے وہاں پہ بینکوں میں. رائٹ. لیکن ساتھ ہی یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی یہ شرط بھی ہے کہ حکومت پاکستان اسٹیٹ بینک سے قرض نہیں لے گی, گورنمنٹ آف پاکستان پرائیویٹ بینک سے پیسے لے گی, اور پرائیویٹ بینک اسٹیٹ بینک سے کم مارک اپ پہ لے کر ہائر مارک اپ پہ. رائٹ سر, یہ پوائنٹ آ گیا امتیاز صاحب آپ کا, بالکل بڑا کمپریہنسو آ گیا. بخاری صاحب, مریم نواز کی صورت میں عمران خان کو ٹف ملے گا, پرائم منسٹر کو ٹف اپوزیشن ملے گی یا نہیں؟ آپ سمجھتے ہیں دے آر گون فائر ناؤ؟ 2-3 طریقے ہیں اس کو دیکھنے کے. کامران اگر آپ مجھے 2 منٹ کی اجازت دیں میں کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے عمران خان صاحب کا کلپ دکھایا تھا, ہر وہ کام جو انہوں نے کہا تھا میں نہیں کروں گا, ہر وہ کام اسی ترتیب سے انہوں نے کیا ہے جو کرنا چاہیے وہ نہیں کیا. چیک لسٹ بنا کے ان کے بیان کے مزید. جی صحیح ہے, ایگزیکٹلی. تو ایک تو جو سب سے بڑی سپورٹ مل رہی ہے, چاہے وہ مریم ہے, چاہے وہ حمزہ ہے, چاہے وہ کوئی بھی اپوزیشن ہے, چاہے وہ فضل الرحمان ہے جو اے پی سی کرنے جا رہے ہیں, ان کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑے گی کہ حکومت کی نااہلی, اس کی انکمپیٹنس کی وجہ سے پبلک اوپینین آلریڈی ان کے خلاف چارجڈ ہے. تو جب آپ کو کراؤڈ چارج ملتا ہے تو لیڈرشپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کوئی بھی کمپین بلڈ اپ. بالکل صحیح. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو سب سے بڑا رونا تھا حکومت کا, لوٹ گئے چور ڈاکو. بھائی صاحب ذرا ریئلسٹیکلی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ پچھلے 9 مہینے کی, بلکہ میرے خیال سے پورے 1.5 سال کی جو عدالتوں میں جو کچھ فیصلے ہوئے, جو کچھ نیب نے کیے, کامران شاہد میں آپ سے چیلنج کرتا ہوں, مجھے بتائیے اس کے نتیجے میں 1 پیسہ ملک میں واپس آیا؟ صحیح نہیں آیا. چوروں کا تذکرہ تھا جن کو سزائیں ہوئی, 1 پیسہ نہیں. نواز شریف کو عزیزیہ میں سزا ہوئی, سزا کے جج نے لکھا نہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی, نہ ان کے کوئی کرپشن ہے, صرف اثاثے ان کے مین سے زیادہ ہیں. ختم ہو گیا کیس. دوسرا کیس سن لیجئے جناب, حدیبیہ جس کو کہتے تھے چوروں کی ماں ہے, یہ اس کا جو فلوس قاضی فائز عیسیٰ نے اڑایا وہ آپ کے سامنے. وہ تو پہلے کوشش ہو گیا. یہ بتائیے کہ اس پوری کیمپیننگ کے نتیجے میں کوئی 1 پیسے کی ریکوری ہوئی ہو؟ آپ نے جہانگیر ترین صاحب کو صادق اور امین کہا کہ وہ نہیں ہے, لیکن کوئی فالو اپ ایکشن ہوا کہ وہ پیسے گئے کیسے اربوں میں وہاں باہر, کوئی پیسہ آیا؟ میں باقی کے نام, کوئی جرمانہ تک نہیں ہوا میرا خیال میں, تو بل الٹا وہ کیبنٹ کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. جی میں نے عرض کیا کہ جب یہ کچھ ہوگا تو اپوزیشن کے لیے کام آسان ہو جاتا ہے, اور چونکہ کرزمیٹک لیڈرشپ پاکستان میں ہمیشہ کامیاب رہی ہے, جس طرح سے بے نظیر کی مثال ہے کہ بھٹو جیسے ٹاورنگ بندے کے بعد اس کی بیٹی نے صرف اس لیے سنبھالا کہ اس کے پاس بھی کرزما تھا. اسی طریقے سے نواز شریف کی لیگیسی کے بعد کرزما مریم نواز میں ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک چیلنج ہوگا عمران خان کے لیے, جو ان کے حالات چل رہے ہیں اس کی وجہ اور جسٹیفیکیشن؟ رائٹ. کریکٹ. ایک تو یہ کہ ان کا کرزما کام آئے گا, اور دوسرا نااہلی اور انکمپیٹنس کی. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب پوائنٹ آ گیا. بھٹی صاحب اسی پہ بات کر لیں کہ حالات ایسے ہیں کہ شاید مریم نواز صاحبہ جیسی پولیٹیشین بھی آپ کو لگتا ہے سٹرائک کرتی ہوئی نظر آئیں گی عمران خان پہ, اتنے برے حالات ہو گئے اکانومی کے. دیکھیے پہلی بات تو وہ جو عمران خان کا آپ نے کلپ دکھایا, یہ آپ عمران خان صاحب سے ملتے رہتے ہیں, میں بھی ملتے رہتا ہوں, ہم دونوں میں سے جو پہلے ملے گا وہ ان کو بتائے کہ اس کو اپنی رنگ ٹون لگا لیں موبائل کی تاکہ وہ یاد آتا ہے. تو دوسرا آ جائیں مریم نواز صاحبہ پہ. فرمودات اسی پھر جاگ گئے, ارشادات چک دیاں گے پھٹے, خیالات ووٹ کو عزت دو نو جگا دیتا ہے چونڈی مار کے, افکار ایک نویں ٹرک دی بتی دے پیچھے. یعنی اب پہلی بات تو یہ طے ہو گئی کامران شاہد صاحب کہ ایک خاتون میرے لیے قابل عزت ہیں, ایک خاتون جو جھوٹ بولتی ہیں پوری قوم سے, نمبر 1, جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سے جال سازی کرتی ہیں, نمبر 3, جو معطل ہوئی ہے سزا اور سزا یافتہ ہیں, وہ ہماری اللہ کے فضل سے لیڈر ہیں, اور ہم نے اس میں کرزمے بھی ڈھونڈ لیے ہیں, کرنٹ بھی ڈھونڈ لیے ہیں, اور اس میں ٹھنڈی اور گرم تاریں بھی ڈھونڈ لی ہیں.
مان گیا جی. ایک مسلم لیگ 40 سال میں ایک ایسا لیڈر چودھری نثار کے علاوہ نہیں پیدا کر سکی جو کھڑا ہو کے کہہ سکے کہ میڈم حالات اتنے برے ہیں کہ شاید یہ بھی اچھی لگ رہی ہوں نون لیگ والوں کو. سر میں تو یہ کہہ رہا تھا آپ سے بھٹی بھائی, نہیں 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 بالکل بالکل بھی اتنے برے حالات نہیں ہیں بھائی. یہ اخلاقیات اتنے نہیں ہے. یہ معاشیات. اچھا ارشاد بھائی میرے ساتھ رہیے گا, بڑی حق تلفی ہو جائے گی اگر شاہ لطیف صاحب کو نہ لیا میں نے. شاہ لطیف صاحب یور ٹیک آن اٹ, نون لیگ ختم ہے آپ کے خیال میں, کوئی اپوزیشن نہیں ہے؟ زرداری صاحب ویسے ہی سنا جیل جانے والے, اگر نیب کے چیئرمین کا مبینہ انٹرویو دیکھ لیے پڑھ لیا جائے. جی سر. نہیں دیکھیں, ہماری تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی بھی ہمیشہ کے لیے کہیں فارغ نہیں کر دیا جاتا. یہاں تو یہ میری باری تیری باری کے نام پر یہ دو بڑی جماعتیں ہیں, کیا یہ بار بار اس ملک کو رول نہیں کرتی رہی؟ تو ہم کیسے مان لیں کہ ایک تبدیلی کے نام پہ جو جماعت آئی, اب تبدیلی کو 9 مہینے اسی طرح 2-3 مہینے میں سال گزر جائے گا, تو وہ تبدیلی تو نہیں نظر آ رہی. لوگوں کا رہنا محال ہو گیا. دیکھیں لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ خسارہ کس کا کیا ہے, وہ بجٹ کا خسارہ ہے, مالی خسارہ ہے, فسکل ہے, کون سا خسارہ ہے اور اس کے بارے میں آپ کیا کر رہے ہیں. یہ سارے کے سارے اعداد و شمار, اور بائی دی وے معیشت میں یہ جو اعداد و شمار ہیں, یہ معیشت کے جو لوگ ہیں ان کا یہ مشغلہ ہے. ان اعداد و شمار کو آپ اپنی حق میں بھی بیان کر سکتے ہیں. سر یہ تو گورنمنٹ نے آج جاری کی ہے نا, ہم تو وہی آپ کو بیان کر رہے ہیں. میرے پاس بریک کا وقت ہے, میں دوبارہ آتا ہوں آپ کے پاس. یہ تو گورنمنٹ کے بیانات ہیں جو ہم نے گورنمنٹ کی آفیشیل رپورٹ ہے جو آئی ہے سامنے. ایک بریک لوں گا جس پہ میں ملک کے سیاسی اور معاشی حالات میں ویورز آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. امید کریں گے آئندہ آنے والے دنوں میں ڈالر کم ہو اور آپ لوگوں کے مسائل ختم ہوں. کل تک کے لیے ٹیک گریٹ کیئر یور سیلف. امید دیجیے اجازت.